औज़ुबिल्लाहिस्समीउल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम मिन हमज़िहि नफ़ख़िहि व नफ़्सिहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अज़ीज़ नाज़रीन, आपको हक़ न्यूज़ की टीम और मेरी जानिब से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपके मेज़बान नुज़हत तातिक और आप देख रहे हैं हक़ न्यूज़ की ख़ुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन नूरे सहर। अज़ीज़ नाज़रीन, रमज़ान अपने वापसी के सफ़र पर है और अब वो वक्त है कि हम अपने रब्बुल आलमीन का हकीकी शुक्रगुज़ार बने और आज का हमारा मौज़ू भी हकीकी शुक्र ही है। सूरह सजदा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, कह दीजिए वही है जिसने तुम्हें पैदा किया और इसने तुम्हारे लिए कान, आँखें और दिल बनाए ताकि तुम उसके शुक्रगुज़ार रहो। और इसी तरीके से सूरह सबा की आयत नंबर 13 और 14 में रब्बुल आला फरमाते हैं, और बहुत थोड़े मेरे बंदों में से शुक्रगुज़ार हैं, और अगर तुम अल्लाह की नेमतों का शुमार करना चाहो और अगर उनको शुमार ना कर सको, बेशक के इंसान बहुत ही बड़ा जालिम और नाशुक्रा है। यह हकीकत है नाज़रीन कि अगर हम अल्लाह की नेमतों का शुमार करना शुरू करें तो हम उसका शुमार कर ही नहीं सकते। चाहे हम अपने नफ्स को ले लें, अपने पूरे जिस्म को ले लें, हमें इस जिस्म में दी गई सलाहियतों को ले लें, या जो बेशुमार नेमतें हमारे क़ुर्ब जवार के अंदर रिश्तों की शक्ल में, मादी चीज़ों की शक्ल में और दोस्तों की शक्ल में ये मौजूद हैं। हम अगर इन्हें शुमार करना चाहें, गिनना चाहें तो हम थक जाएं और ख़त्म हो जाएं, मगर ये कोई भी एक नेमत हम अगर इन्हें शुमार करना भी चाहें तो ये इस कदर बेबहा नेमतों का हुसूल हम लिए बैठे हैं कि हम उनका कभी भी ना तो शुमार कर सकते हैं और ना ही हम वो उस पाए के शुक्रगुज़ार हो सकते हैं। इमाम जोज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, शुक्र ये है कि इंसान सिर्फ इस नेमत को पहचाने, उसका इकरार करे, बल्कि नेमत देने वाले के लिए आजिज़ी को भी इख्तियार करे, उससे मोहब्बत करे और उस नेमत को देने वाले के महबूब कामों में और अताअत में खर्च कर दे। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो रब का शुक्रगुज़ार नहीं वो बंदों का भी शुक्रगुज़ार नहीं। इस मफ़हूम के मुताबिक अगर हम अपना जायज़ा लें तो हमें अंदाज़ा हो कि हम कितने शुक्रगुज़ार हैं या शुक्रगुज़ार हैं भी या नहीं। इस लिहाज से अगर हम ये देखते हैं कि फिर नेमत जिसकी हमने शुक्रगुज़ारी करनी है, नेमत क्या होती है। इमाम इब्न जोज़ी कहते हैं, हर मतलूब नेमत है। इसकी 4 अक़साम हैं। पहली क़स्म जो दुनिया और आखिरत दोनों में नाफ़े हो, यानी इल्म दीन, अल्लाह की रज़ा। दूसरा जो दुनिया और आखिरत दोनों में मुज़र हो, नुकसानदेह हो, यानी मुसीबत। तीसरी क़स्म वो है जो वक्ती तौर पर तो मुफीद हो मगर अंजाम के एतबार से नुकसानदेह हो, जैसे ख्वाहिशात की पैरवी करना, ख्वाहिशात ही के लिए ख़ुद को ज़िंदा रखना और उसी के साथ मर जाना। चौथी क़स्म वक्ती मुज़र है और अंजाम के एतबार से इंतहाई मुफीद, जैसे बीमारी में हम कड़वी दवा को पी रहे होते हैं। तो इस लिहाज से अल्लाह के वो अहकाम जो हमें लग तो मुश्किल रहे होते हैं या तबीयत उनकी तरफ माइल नहीं हो रही होती है, लेकिन अंजाम के एतबार से देखें तो वो क्या है, इंतहाई बेहतरीन है। इस लिहाज से हम ये देखते हैं, उलमा इकराम हमें इसकी तरफ मुतवज्जो करवाते हैं कि 3 नेमतें ऐसी हैं जो आला तरीन हैं। उनमें पहली नेमत इस्लाम और ईमान की है। जिसको ये मिल गई उसके लिए दुनिया में भी और आखिरत में भी भला ही है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह जिससे भलाई का इरादा करता है उसे दीन का फ़हम अता कर देता है। इसका मतलब ये हुआ कि जिस शख्स को दीन का शऊर आ गया, अल्लाह की मानने का उसे लज्जत लग गई और अल्लाह के अहकामात को वो पूरी दिल जमई के साथ पूरा करने लगा, तो बस समझ लेना चाहिए कि हमारे साथ अल्लाह भलाई का इरादा कर चुका। अब इसके अंदर आजमाइशें भी आएंगी, तकलीफ़ें भी आएंगी, तो फिर फ़हम तो यही हुआ कि उन तमाम चीज़ों को खंदा पेशानी से कबूल करते चले जाना। दूसरी आला तरीन नेमत है आफ़ियत की, यानी मुसीबतों परेशानियों का आना तो सही, लेकिन वैसे ही उनका गुज़र भी जाना। और ये भी अल्लाह ही की तौफ़ीक़ से होता है। जब अल्लाह अपने बंदे के अंदर सब्र इस्तक़ामत को देखता है,
اطاعت گزاری کو دیکھتا ہے تو جتنی بھی بڑی کیوں نہ وہ آزمائش ہو وہ اس کے لیے عافیت ہی کا باعث بنتی ہے۔ لیکن وہ شخص بدنصیب جو اس پہ واویلا مچائے، اللہ کی ناشکری کرے، تو وہ نعمت اس کے لیے بجائے نعمت ہونے کے وہ اس کے لیے زحمت بن جاتی ہے، اور یہ آزمائشیں اس کے لیے پھر بڑھتی ہی چلی جاتی ہیں۔ تیسری چیز ہے رضا کی نعمت۔ اب رضا کس کی؟ یقیناً اسی ذات کی کہ جو ہم سب کا خالق اور مالک ہے۔ اللہ کی رضا کا مل جانا یہ ایسے ہی ہے جیسے تمام کائنات کا حصول اور آخرت میں جنت کا حصول۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ تم رضا جانتے ہو؟ اللہ کی رضا کیا ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کی رضا یہ ہے کہ تو خود کو گناہوں سے بچا لے اور نیکیوں کی طرف تیرا دل راغب ہو جائے، یا ایک اور مقام پر کہا کہ تیرا دل نیکیوں کے لیے مچلے، نیکیوں پر اطمینان پائے اور گناہ کر کے تو مضطرب ہو جائے۔ یہ اللہ کی رضا کی طرف پہلا قدم ہے۔ پھر اللہ کی رضا جو مکمل طور پر ملے گی وہ قیامت کے دن ہے کہ جب اللہ رب العزت ہمیں اپنا دیدار کروائیں گے۔ سبحان اللہ، وہ مقام کیا مقام ہوگا، اور اسی مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام محمود پر فائز کیا جائے گا اور ہمیں ان کے ہاتھوں سے جام کوثر پلوایا جائے گا۔ یہ اتنا خوش قسمت ترین مقام ہے کہ جس کی آرزو اور تمنا ہر مسلمان ہی کرتا ہے، لیکن نصیب انہی کو ہوگی کہ جس کے اندر یہ عاجزی، انکساری اور شکر گزاری موجود ہوگی۔ کہ حقیقی شکر گزاری ہے کیا؟ سورہ تکاثر میں آیت نمبر 8 میں اللہ رب العزت فرماتے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ تم سے البتہ ضرور ہر نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بہت پریشان ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے پاس تو صرف یہ 2 کالی چیزیں ہیں، کھجور اور پانی، اور کندھوں کے اوپر تلواریں ہیں، دشمن ہے کہ حاضر ہوا چاہتا ہے، تو ہمارے پاس ان نعمتوں کا بھی سوال کیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، تم سے ان نعمتوں کا بھی سوال کیا جائے گا۔ اسی طرح ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ ایک صحابی کے باغ میں گئے۔ انہوں نے فوراً زمین کے اوپر پانی چھڑکا، چٹائی بچھائی، آپ کو وہاں پر بیٹھنے کے لیے کہا، پھر فوراً ہی اندر گئے، تازہ کھجوریں لے کر آئے اور ساتھ ہی بہتی ہوئی نہر سے ٹھنڈا پانی نکال کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا تناول فرمائیے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ نے کہا یہ وہ نعمتیں ہیں جس کا تم سے قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ ہم سب ذرا اپنا جائزہ لیں کہ ہمارے ارد گرد اللہ کی دی ہوئی کتنی نعمتیں ہیں، کیا ہم ان نعمتوں کا صحیح حق ادا کر رہے ہیں؟ شکر اور شکر گزاری کا حکم قرآن کے اندر 75 سے زائد مقامات پر مختلف انداز میں آیا ہے۔ سورہ زمر کے آیت نمبر 7 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ شکر گزاری اللہ کو محبوب ہے۔ اسی طرح سورہ دہر کے آیت نمبر 3 میں اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں بلا شبہ ہم نے اسے راستہ دکھا دیا، خواہ وہ شکر گزار ہو یا وہ ناشکرا ہو۔ اس کا مطلب اللہ نے دنیا میں لوگوں کو 2 گروپ کے اندر تقسیم کر دیا۔ ایک گروہ تو وہ ہوا کہ جو اللہ کا شکر گزار ہے، دوسرا جو اللہ کا ناشکرا ہے۔ سورہ لقمان کے آیت نمبر 14 میں اللہ رب العزت بیان کرتے ہیں کہ میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی، کیونکہ تمہیں میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ سے یہ اندازہ ہوا کہ اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت بھی دراصل شکر گزاری ہی ہے۔ سورہ بقرہ میں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 152 میں کہ فَاذْكُرُونِي وَاذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا وَلَا تَكْفُرُونَ، کہ تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، میرا شکر ادا کرو اور ناشکری، نافرمانی نہ کرو۔ اس آیت مبارکہ سے تو یہ بات اور زیادہ واضح ہو گئی کہ شکر کی قسم کیا ہے، اللہ کو ہمہ وقت یاد رکھنا۔ جیسا کہ ناظرین ہم اس ماہ کے اندر مستقلاً اللہ کو یاد رکھتے ہیں، شعوری طور پر بھی اور لاشعوری طور پر بھی۔ یہ اس کی کتنی واضح مثال اور دلیل ہے کہ ہم تنہائی میں بھی دانے کا
ایک دانہ بھی کھانے کا اپنے حلق سے نیچے نہیں اتارتے، پانی کا ایک گھونٹ بھی کہ جب کوئی بھی ہمیں نہ دیکھ رہا ہو اس کے باوجود بھی ہم اپنے حلق سے نیچے اسے اترنے نہیں دیتے، اور اگر نادانی میں ہم سے یہ ہو بھی جائے تو ہم فوراً اسے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی اطاعت اور وہ اللہ کا احساس کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہی تو شکر گزاری ہے۔ اسی کو تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا اور میرے شکر گزار بنو۔ شکر گزاری کو اللہ تعالیٰ نے کفر کے ساتھ جوڑ دیا کہ ولا تکفرون، اور تم نے کفر نہیں کرنا ہے۔ اس کا مطلب کہ اللہ کی نعمتوں کا صحیح استعمال نہ کرنا بھی اللہ کی نافرمانی میں آتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کفر یہ ہے کہ جس نے کلمہ نہیں پڑھا، یا وہ کبیرہ گناہوں کی طرف مائل ہو گیا، یا اس سے کبیرہ گناہ سرزد ہو گئے اور وہ اس پہ اصرار کرتا رہا۔ دراصل کفر تو یہ بھی ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمت کا ہم اس لحاظ سے استعمال نہیں کر رہے جس راستے میں اس نے ہمیں لگانے کے لیے کہا ہے۔ اسی لیے پچھلی قوموں کی قرآن کے اندر ہلاکت کے جتنے بھی اسباب بتائے گئے ہیں اس میں سب سے زیادہ جو عنصر پایا گیا وہ ناشکری ہی ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کے اندر بھی جب شیطان نے اللہ رب العزت کو چیلنج کیا سورہ اعراف کی آیت نمبر 17 میں، تو اس نے یہی کہا کہ یا رب العالمین تو اپنے بندوں میں سے اکثریت کو ناشکرا پائے گا، یعنی یہ چیز انسان کی فطرت ہی کے اندر رہ گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صبر نصف ایمان ہے، شکر نصف ایمان ہے، اور یقین کامل ایمان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف زبانی شکر ادا نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ آپ کی زندگی بلکہ پوری ہی حیات مبارکہ عملی شکر کا ایک مظہر تھی۔ آپ کثرت کے ساتھ عبادت الہی میں اپنا وقت گزارا کرتے اور یہی آپ کی عملی شکر گزاری تھی۔ دن بھر دین کے نفاذ کے لیے، دین کو پھیلانے کے لیے، کبھی غزوات میں، کبھی کسی وفود سے ملنے کے اس میں مسجد نبوی میں ہی اپنا وقت گزارا کرتے تھے، اور رات کے وقت طویل ترین نماز کو ادا کیا کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں کہ میں ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھڑا ہوا تہجد کی نماز کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی رکعت پڑھی، پہلی رکعت پہ آپ نے سورہ بقرہ شروع کی، پھر اس کے بعد سورہ نساء شروع کی، پھر سورہ آل عمران شروع کی، اور آپ نے تقریباً 7.5 پارے پڑھے۔ آپ کی انہی جہد کو دیکھ کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک دن آپ سے کہا اللہ کے رسول، آپ جو اللہ کے اتنے محبوب بندے ہیں، آپ اتنی طویل نمازیں اور اتنی کثرت کے ساتھ عبادات کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواب دیا، اے عائشہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فقر اور فاقے کو خود پر ترجیح دی۔ آپ نے خود سے اپنی پسند کے ساتھ فقر اور فاقے کو لیا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے ملنے کے لیے آئے، آپ چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے، اٹھے تو آپ کی کمر مبارک کے اوپر چٹائی کا پورا نشان چسپاں تھا۔ حضرت عمر کو دیکھ کر دکھ ہوا، آپ نے کہا اللہ کے رسول آپ کہیں تو آپ کے لیے نرم گدے منگوا دیں۔ آپ نے فرمایا اے عمر میں اس دنیا کے لیے نہیں ہوں، میرا کام تو اپنے رب کو راضی کرنا ہے، اس کی شکر گزاری میں وقت گزارنا ہے، میرا کام خود کو آرام کے لیے نہیں رکھنا۔ سبحان اللہ، یہ وہ طریقہ تھا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، جن کی سیرت مبارکہ ہی ہمارے لیے مشرع راہ ہے۔ اس سیرت مبارکہ کی روشنی میں ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم حقیقتاً اللہ کے شکر گزار بندے ہیں، اگر نہیں تو اب بھی وقت ہے۔ یہ سانسوں کا چلنا ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ اللہ رب العزت اب بھی یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی طرف لوٹ آئیں۔ تو اس ماہ مقدس کی ہم اللہ کو منوائیں بھی اور اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو یوں شامل کر لیں کہ جیسے اللہ ہم وقت ہمارے ساتھ ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ والحمد للہ۔ رمضان